सिंध असम्बली के कवायद ज़वाबित 2013 के सेक्शन 256 के तहत करारदाद पेश करने की इजाज़त। करारदाद सूबाई असम्बली सिंध के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के इल्म में ये बात है कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदरी का एक मुआहिदा तय पाया, मगर वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुकर्रर करदा तारीख़ पर अमल दरामद न होने की वजह से दोबारा वक्त वज़ीर आज़म ने ख़ुद लिया, मगर अमल दरामद न हो सका, बल्कि अहद शिकनी की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस अहद शिकनी पर पुरअमन मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू किया तो हुकूमत ने जबर और जुल्म का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके नतीजे में कई मुसलमान शहीद हुए और हज़ारों मुसलमान ज़ख्मी हुए। जुल्म दर जुल्म ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध असम्बली का ये ऐवान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करता है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी को ख़त्म करके पुरअमन मुज़ाहिरीन पर फायरिंग कराने वालों जितने अफराद इसमें मुलव्विस है उनको कानून के कटेरे में लाया जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। आज अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि फ्रांस के खंजीरों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, यानी कार्टून बनाए, और सरकारी इमारतों पर उन्होंने आवेज़ा किए। जब सरकारी इमारतों पे आवेज़ा किया उन्होंने, तो ये मरहला आलम इस्लाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले मुसलमानों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि अगर किसी के बाप का कार्टून बनाया जाए या किसी के माँ का कार्टून बना के चौराहे पे लगाया जाए, इसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वो आपे से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ के या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूं दाएं बाएं से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूदो नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूदो नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूदो नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही नढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक़्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो, जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइया डाल दें
اور اس بات کو ہم گوارا کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں اور ہم آنکھوں کو بند کر لے, زبان کو بند کر لے, کان کو بند کر لے, ہیلے بہانے کرے کہ ملک تباہ ہو جائے گا, ہم تباہ ہو جائیں گے, معیشت ختم ہوگی. نا 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 نا, پیدا کرنے والا میرا رب ہے, رزق دینے والا میرا رب ہے. جب میرا رب رزق دینے والا ہے, کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے, تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے. رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی, پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا, پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا, پھر معیشت خراب ہوگی, پھر لوگ پریشان ہوں گے. جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرےداری نہیں دیں گے یہی حال ہوگا. اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا, جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر, ہمارے احتجاج کیے بغیر, ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر, ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے, وہ گستاخی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے, وہ تو پھر گستاخی کریں گے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی, جب تم نے ہم اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے, جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے, وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے, وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو, یہ بزدلانہ فلسفہ ہے. یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے, غیرت کے لیے. وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں, ہاں خون ہم بہائیں, زخمی ہمارے لوگ ہو, پریشان ہم لوگ ہو, ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے, مقدمات ہم پہ ہو, اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں. ماشاءاللہ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے. رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن خوانی ہو رہی تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی. ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخانے رسول کو برا کہا جا رہا تھا, ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا. اگر برا لگنا تھا, گولیاں چلانی تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے, ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی. مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی, نہ تم میں وہ سمت رہی, نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے, تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا, جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں, میں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی, گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی, چوٹ بہانے کے بعد بھی, زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی, لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ، اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں، تیرے ناموس کی حفاظت میں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی، آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے، آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے، گولیاں چلا کے نا اس بات کو دبا نہیں سکتے۔ زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، ڈنڈے چلانے سے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے میڈم اسپیکر صاحبہ، مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو احتجاج کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والوں پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ نہیں چلی، کہاں ہے؟ کدھر چلی ہے؟ کہاں ہے تمہاری لاشیں؟ سٹاپ نہیں کریں آپ، ڈسٹرب نہیں کریں، کوئی اگست کی لاشیں نہیں ہے، ان پہ کیوں گولیاں نہیں چلی؟ دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو، کسی پولیس والے کو، کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا، کوئی قانون نہیں شیل برسانا، کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا۔ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی، وہ ایک آوارہ، ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے، سگریٹوں پہ سگریٹ لگا رہتا ہے، کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میں نے کہا بس کر، چپ کر بے وقوف کہیں کا، تو کیا کرے گا؟ تیرے اندر طاقت کیا ہے؟ ارے کرنے والا تو میرا رب ہے، میرے رب کے عذاب میں آ گئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے، چیخیں نکلیں گی۔ یہ 2 دن کی کرسی ہے، اس ہوس میں مت رہو، اس ہوس میں مت رہو کہ ہم 2 دن ہمارے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کرتے رہیں گے، ہم عہد شکنی کریں، ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں۔ نا، یہ گستاخی، یہ رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڈوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا، اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فرانس نے، اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی، ہمارا کون سا بڑا مطالبہ تھا؟ اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے۔ سفیر نکالنا کون سی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے، ملک بدر کیا جاتا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے، اس کے اسباب و ذرائع بتائے، اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیان فاقتلوہ۔